जी, मेरी तरफ से सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मसीह यीशु में इस्लाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि आज हम कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे। और मेरे दिल में जो बात थी कि हर चर्च के लिए, हर घराने के लिए, हर पासबान के लिए, हर मुबशर अंजील के लिए, और मैं कहता हूँ कि हर जमात के लिए जो ज़रूरी बातें हैं आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। और कलाम मुक़द्दस में अगर खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बाइबल में बहुत सारी जगहों पे यूनिटी के बारे में हमें बाइबल सिखाती है। क्योंकि बाइबल को जब पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह भी जब बशर्ते ज़मीन पर जब खिदमत का आगाज़ किया तो यीशु मसीह ने भी जमात लेकर, शागिर्दों को साथ लेकर एक टीम बना के यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज़ किया। और बाइबल ज़बूर नंबर 133 को जब हम स्टडी करते हैं तो कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर नंबर 133, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। खुदा के कलाम में ये जो बात हमने पढ़ी, कई लोग इसका जो बयान करते हैं किसी तरह से, लेकिन कलाम मुक़द्दस में ये जो बात लिखी गई है, ये खुदा का बंदा दाऊद इस बात को लिखता है। और इस बात को किस वक्त वो लिखता है? कलाम में लिखा है कि जब जमात हैकल में खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, कलाम को पढ़ रहे हैं, कलाम को सीख रहे हैं, और खुदा के हुजूर में सारे के सारे एक दिल होकर इबादत कर रहे हैं। तो दाऊद उस वक़्त का बादशाह था, नबी था और एक फौजी सिपाही भी था। तो कलाम में लिखा है कि ये इस्राएल के लिए लड़ने वाला, इस्राएल के लिए खड़ा होने वाला, और इस्राएल की जमात को जब देखता है कि उसने जो खिदमत की है, इस्राएल के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उसको देखकर उसका दिल जो खुशी से भर गया। और खुदा का रूह दाऊद के रूह से मिलके खुदा के बंदा दाऊद को इस कलाम को कलमबंद किया। और खुदा का बंदा लिखता है कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। तो कलाम में लिखा है कि ये सारी जमात के बारे में खुदा का बंदा इस बात को लिखता है। और मैं कहता हूं कि इस बात का लिखना आज हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा गौर करना, इसको पढ़ना, इस पर अमल करना बहुत नहायत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अकेला आदमी खिदमत के लिए, अकेला आदमी घराने के लिए, अकेला आदमी किसी फर्म के लिए, किसी जगह के लिए कुछ भी कारआमद नहीं है। तो कलाम में लिखा है कि जब ज़बूर नंबर 133 को पढ़ते हैं तो मुझे वो वाक़या याद आता है कि जब बनी इस्राएल को खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकाला, तो कलाम में लिखा है कि इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से निकल के आ रहे हैं तो खुदा उनकी छोटी छोटी हर ज़रूरत को जानता था। हर उस बात को जो उनके लिए बेहतर थी खुदा जानता था। इस्राएल को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था, उनका ख्याल भी नहीं था कि उनकी जूती से लेके कपड़े तक, कपड़े से लेके उनके खाने तक खुदा हर चीज़ की फिक्र करता है। तो कलाम में लिखा है कि ये ख्याल जो था मूसा का खुदा के साथ मिल गया, और खुदा और मूसा इस बात के लिए मुत्तफिक थे कि बनी इस्राएल को मिस्र से निकाला जाए और मिस्री हुकूमत से इनका छुटकारा हो जाए, खलासी हो जाए, और इस्राएल एक जमात बन के खुदा के हुजूर में वो खुदा की इबादत करें। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसके बाद मूसा इनकी रहनुमाई करता है। और कलाम में लिखा है कि इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके बहुत सारी जगहों पे खुदा उन पर ज़ाहिर होता है, और कई जगहों पे इस्राएल समझती कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है।
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان سے ان کے لیے بر وقت جو خوراک ان کی ضرورت تھی، آسمان سے ان کے لیے تازہ من آتا، اور نہ کہ اگلے دن کے لیے بھی خدا کہتا تھا کہ اگلے دن آپ نے اس کو نہیں رکھنا، اور نہ ہی اس کو کسی دوسرے کے لیے رکھنا ہے، بلکہ اگلا دن جو ہے خدا آپ ان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ چلتے چلتے جب بحر کلزم پر آئے تو وہاں بھی دریا آ گیا ان کے سامنے، اور پیچھے ان کے جو فرعون کی حکومت تھی، فرعون کی جو فوج تھی، ان کا پیچھا کرتے آ رہی ہے، اور ساری جماعت پریشان ہوگی کہ شاید آج ہم مارے جائیں گے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو تھے پریشان ہو گئے، لیکن خدا نے موسیٰ کو اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے اس کے بعد موسیٰ لاٹھی اور سمندر پر مارتا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ اس سمندر کو دو حصے کر دیتا ہے، اور جو ان کی ضرورت تھی اس وقت راہ ان کو ملنی چاہیے تھی ان کی نجات کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے، تو بر وقت خدا نے پانی کو بھی دو حصے کر دیا، اور خدا نے ان کے لیے راہ نکالی، ان کے لیے راستہ نکالا۔ اور اب ایک جگہ پر آ کر گنتی کی کتاب اور 20واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو تھے پیاس کے مارے بڑبڑانے لگے، اور باتیں کرتے کرتے موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جو باجداد تھے سارے مصر میں مارے گئے، اور وہیں ان کی قبریں بن گئی، ہمیں مرنے کے لیے خدا نے اور موسیٰ نے اس جگہ پر لا کر ہمیں کھڑے کر دیا ہے کہ اس بیابان میں نہ کوئی ہمیں رونے والا، نہ کوئی دفن کرنے والا، ہم پیاس سے سارے مر جائیں گے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ اور ہارون جو تھے یہ بڑے پریشان ہوئے، اور کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے ہارون اور ہارون نے موسیٰ کو جب بغلگیر ایک دوسرے کو لیا، اور یہ دونوں بھائی تھے، اور دونوں بھائیوں نے مل کر کلام میں لکھا ہے کہ وہ اوندے منہ گر گئے، اوندے منہ گر گئے اور دعا کی، اور خدا نے ہارون اور موسیٰ سے کلام کیا کہ تمہارے پاس لاٹھی ہے، اور رہنمائی کون کرے گا؟ رہنمائی موسیٰ کرے گا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ جو ہارون کی رہنمائی کرتا، میں کہتا ہوں اس وقت ہارون نہیں بلکہ جشوا اور موسیٰ کے ساتھ جو کالب تھے، جشوا اور کالب، اور یہ بھی کوئی خونی رشتے والے نہیں تھے، اور جو متفق ہو جاتے ہیں، جو یونٹی میں آ جاتے ہیں، وہ خدا کے جلال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جماعت میں، چرچ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مل کر خدا کا کام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک گانے والا ہوتا ہے، دوسرے ساز بجانے والے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ ساؤنڈ پلے کر رہا ہوتا ہے، اور انہی سے ساری چیزوں سے مل کر جب ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کے خدمت کرتے ہیں تو گانے بجانے سے خدا کے جلال کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ بدروہیں حاضر ہو جاتی ہیں، اور ان کی یونٹی کے سبب سے، ان کی ایک ٹیم کے سبب سے جب ساز مل کر بجاتے ہیں، اور ساؤنڈ والا ان کی اپریٹی کرتا ہے، چلاتا ہے، ساؤنڈ کو چلاتا ہے، تو اس یونٹی کے ذریعے سے بدروہیں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ اور ہارون مل گئے، اور اوندے منہ گر کر یہ خدا کے حضور میں التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ وہاں چٹان ہے، اور سارا پتھریلی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، اور سارے کے سارے پریشان ہے کہ یہاں تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی پانی کی کوئی امید ہے۔ چھوٹے وقت میں ہم جب بچے تھے، چھوٹی کلاسوں میں ہم پڑھتے تھے، تو ہم نے ایک پیاسا کوے کی ایک سٹوری پڑھی ہے، جس میں ہم نے سنا اور پڑھا کہ ایک گڑھا ہوتا ہے جنہوں پنجابی چ گھڑا کہیدا ہے، اس میں پانی تھوڑا ہوتا ہے، تو کوہ کنکرے لا کر اس گڑھے میں ڈالتا ہے، اور پانی اوپر آتا ہے اور وہ پی لیتا ہے۔ جب پانی کوئی نظر آئے تو ترکیب آ جاتی ہے، اور جب پانی نظر نہ آئے تو کوئی ترکیب نظر نہیں آتی۔
اور اسی سبب سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ساری جماعت جو 5-6-7 لاکھ مرد ہیں اور اس کے علاوہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے مال ڈنگر ہیں، اور پانی کوئی تھوڑا نہیں، بہت زیادہ ان کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس وقت موسیٰ اور ہارون بھی پریشان ہیں، لیکن یہ تھا کہ یہ اس پریشانی میں یہ دونوں بھائی ایک ہیں، اور اس پریشانی کو لے کر کے کلام مقدس میں لکھا ہے وہ خدا کے حضور میں آتے ہیں، اور خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ لاٹھی کو لے کر موسیٰ چٹان پہ مارتا ہے، اور چٹان میں سے، پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یہ یونٹی کے سبب سے، متفق ہونے کے سبب سے، بھائی مل کر رہنے سے، یہ معجزات اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم پریشانیوں میں بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ چرچوں میں بہت ساری ضرورتیں ہیں، خادم کے ساتھ نہ ملنا، کئی دفعہ ہم مقامی چرچ کی مخالفت کرتے ہیں، مقامی پاسٹر کی مخالفت کرتے ہیں، اور نہ ملنے کے سبب سے بہت سارے معجزوں کے لیے ہم خود رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنے جہاں ناصرت میں یسوع مسیح پرورش پائی، بہت سارے لوگ نہ مل کر کے، متی کی انجیل میں لکھا ہے 13ویں باب میں 58 آیت میں کہ بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کے ساتھ نہ مل کر کے اپنے معجزوں سے، اپنے ان شفاؤں سے، ان اپنی دل کی مرادوں سے ادھورے رہ گئے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ کے ساتھ نہیں ملتے، جو مقامی پاسبان کے ساتھ نہیں ملتے، جو چرچ کمیٹی کے ساتھ نہیں ملتے، اور کلیسیا کے ساتھ نہیں ملتے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بھی اسی طرح بہت ساری شفاؤں کے لیے، اپنے معجزات کے لیے، اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی مل کر رہیں، اور یہ بھائی چرچ کی کمیٹی کے لیے، چرچ کی یونٹی کے لیے، چرچ کے ان تمام خادم دین کے لیے جو خدمت کرتے ہیں، مبشر ہے، پاسٹر ہے، ڈیکن ہے، اور کوئی چرچ میں کوئی چھوٹا کام یا بڑا کام کرتا ہے، بات یہ ہے کہ متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چرچ میں آ کر صفائی بھی کر جاتا ہے، چرچ میں آ کر جالے بھی اتار جاتا ہے، چرچ میں آ کے کلام سنا کے چلا جاتا ہے، تو یہ سب کے سب برابر ہیں۔ تو کلام مقدس میں جب ہم مل کر کے یونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس وقت خدا کے جلال کو زیادہ پاتے ہیں۔ متی کی انجیل میں 18ویں باب میں لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم میں سے 2 آدمی متفق ہو جائیں اور باپ سے جو چاہیں ان کے لیے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرورت ہے مل کر رہنے کی، مل کر بیٹھنے کی۔ تو کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم میں سے 2 متفق ہو جائیں گے تو اس وقت جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ہو جائے گا۔ کلام مقدس میں بہت ساری ایسی دلیلیں اور مثالیں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب جشوا اس یرو کی دیوار کو چاہتا تھا کہ ہم اس کو عبور کر جائیں، اس کو سر کر جائیں، اس کو پار کر جائیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خادم اس سے پہلے جماعت کو سکھاتا ہے کہ آپ نے ساتھ مل کر صرف پرستش کرنی ہے، نہ کوئی بیگانہ دوسری بات کرنی ہے خدا کے خادم کے خلاف، جماعت کے خلاف اور کسی دوسرے کے خلاف۔ ساتھ مل گئے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جشوا نے جماعت سے کہا کہ 7 دن ہم روز یرو کی دیوار کا چکر لگائیں گے، اور وہ سارے کی ساری جماعت خدا کے خادم کے ساتھ مل کر، کلام میں لکھا ہے کہ پہلے دن ایک خیال، ایک آواز ہو کر وہ چکر لگاتے ہیں اور خدا کی ستائش کرتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسے روز 7 دن اور 7 چکر لگائے، اور 7ویں دن 7 چکر لگائے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ جو یریکو کی دیوار تھی 100 فٹ سے بھی زیادہ اس کی لمبائی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس دیوار کو انسان بہت سارے اوزار لے کر بھی، بہت سارے ہتھیار لے کر بھی عبور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے ان کی یونٹی نے کوئی زور نہیں لگایا، کوئی تلوار، کوئی اوزار نہیں چلا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جو دیوار تھی
اس کے اوپر ایک وقت میں ایک بس پوری چل سکتی تھی، اور اس دیوار کو گرانے کے لیے بہت زیادہ زور کی ضرورت تھی، بہت سارے ہتھیاروں کی ضرورت تھی، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جب جماعت مل گئی، خیال مل گئے، خدا کے خادم کے ساتھ متفق ہو گئے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو دیوار تھی ریت کی طرح گر گئی، اور یہ سارے لوگ خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ ایسے ہی کئی جماعتیں، کئی چرچ اور چرچ کے ساتھ لوگ رہ کر بھی جماعت کے ساتھ، چرچ کے ساتھ، خادم کے ساتھ متفق نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے معجزات، ان کی ایسی ایسی بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ ان کی اس ہڈ درمی سے، ان کا نہ ملنے سے ان کے سامنے ایسے ہی کھڑی ہوئی للکارتی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے مقامی پاسبان کے ساتھ، مقامی چرچ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہم خدمت بھائیوں کے ساتھ مل جائیں۔ اب دوسری بات کروں گا، ہمارے گھروں میں بھی ایسی کچھ پرابلم ہے۔ کئی میں نے گھروں میں دیکھا ہے، بڑیاں زیادہ پریشانی ہوتی ہیں، بڑی زیادہ تنگ دستی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ایک ماں باپ کے 12 10 بچے ہوتے ہیں، اور ایک کمرے میں وہ پل جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ایک کمرہ ایک بھائی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی گھر میں پریشانیاں بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہیں، اور پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے کبھی ان کی زندگیوں میں کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ ان کی یہی نا اتفاقی کے سبب سے ان کی زندگیوں میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، تو ہم بھائی سے جدا ہو کے مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں، اور متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اگر خاندانوں میں بھی یونٹی نہیں ہے، گھرانوں میں بھی یونٹی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بے دینی ہے ہمارے دلوں میں، خدا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ کلام مقدس میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ہمارے اندر یونٹی ہوتی ہے، دو مل جاتے ہیں۔ ہم نے متی کی انجیل کا حوالہ بھی ہم نے سیکھا کہ جب دو متفق ہو جاتے ہیں، بات کر رہا ہوں نومی اور رود کی، خاندان برباد ہو گیا، نسل خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، اب کوئی امید باقی نہیں ہے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ساس اور بہو مل گئے، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ان کا خاندان ختم ہو چکا تھا، ایک امید ختم ہو چکی ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جو بوئز تھا اس کے ساتھ شادی کرتا ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو پلوٹا ہوتا تھا، جو پہلا بچہ ہوتا تھا، جو مر گیا ہوتا تھا، اس کی نسل میں سے گنا جاتا تھا، اس کی نسل میں شمار کیا جاتا تھا، وہ پلوٹا اس کے نام کا ہوتا تھا، اور یہی نومی کے جو بیٹے مر گئے تھے ان کی نسل کو یہ بیٹا ملا جو بوئز سے پیدا ہوا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم مل جاتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، تو خدا نا امیدی میں بھی امید پیدا کرتا ہے۔ جب ہم ملتے نہیں ہیں، ہماری رفاقت نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پریشانی میں گھرے جاتے ہیں، اور بہت سارے خاندان پریشانی کا سبب ہے۔ میں نے بھائیوں کو دیکھا ہے کہ بھائی ایک بلڈ، ایک باپ ایک ماں سے، تو وہ آپس میں مرن جین ختم ہوا ہے۔ یہ آپ عبادتیں بھی کرتے ہیں، آپ دائقیاں بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے، خطوں میں ایک جگہ پہ آخری یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ اگر تو کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، تو اپنے بھائی سے جسے تو نے اس کو دیکھا ہے، اگر تو اس سے محبت نہیں کرتا تو خدا کے ساتھ بھی تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے جب ہم خدا کے ساتھ ملتے ہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بھائیوں کے ساتھ ملیں، بھائیوں کے ساتھ مل کر رہیں۔ جب بھائیوں کے ساتھ مل کر رہیں گے تو اس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، اور وہی حوالہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے، یہ خدا کی رضا ہے اور خدا کی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم مل کر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم مل کر نہیں رہتے، ہم بڑے بڑے معجزے بھی کرتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں مردے بھی زندہ کروں اور میرے اندر محبت نہیں ہے
تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور جو خالی برتن ہوتا ہے اس کا شور زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ کچھ بھی کر لے لیکن اگر وہ محبت سے خالی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ خدا سے وہ خالی ہے. خدا تو اس کو استعمال کرے گا, خدا تو کسی کو بھی استعمال کر لیتا ہے, لیکن خدا اسے استعمال کرے گا اگر یونٹی نہیں ہے, اگر محبت نہیں ہے, اپنے بھائی کے لیے محبت نہیں ہے, تو اس کا سارا جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی زندگی کے لیے کوئی قابل ذکر اور قابل فخر نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر رہیں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ خدا کی خوشی کی بات ہے. خدا اس بات سے خوش ہے, اور اگر خدا خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم راست بازی کو پورا کر رہے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اپنے خونی بھائیوں کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ اور کلیسیا کے پاسبانوں کے ساتھ, کلیسیا کے مبشر, کلیسیا کے ڈیکنوں کے ساتھ مل کر رہیں. اگر خدمت چھوٹی ہے بڑی ہے لیکن ساتھ مل کر رہیں, خدا وقت پہ آپ کو سر بلند کرتا ہے. ضروری ہے کہ اس ٹاپک کو, اس میسج کو اپنی زندگی میں رکھیں تاکہ آپ بڑھیں, آپ کی کلیسیا بڑھے, آپ کا خاندان ترقی کرے, آپ کی زندگی میں سے خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے. اور ضروری بات کہ موسیٰ اور ہارون مل گئے اور جماعت کے لیے بھی وہ استعمال ہوئے, اپنے گھرانوں کے لیے. اور اس جماعت میں موسیٰ کا بھی خاندان تھا, اس جماعت میں ہارون کا بھی خاندان تھا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو نہیں ملتے وہ مریم تھی, موسیٰ کی بہن ہارون کی بہن مریم تھی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی قبروں پر مٹی ڈال کے خدا نے پھر بھی ان سے کہا کہ آگے بڑھو, یہ نہ ہو کہ ہم قبروں کا حصہ بن جائیں, بلکہ ضروری ہے کہ ہم زنداؤں کا حصہ بنیں, اور جو زندہ ہیں ان کے ساتھ مل کر خدا کے جلال کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں. خدا آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی زیادہ برکت دے. آمین.